अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉवल नगरी। और मैं हाज़िर हूँ आपसे। मेरे चैनल पे लॉन्ग नॉवेल्स नहीं आया करेंगे, ठीक है, और रोमांटिक तो बिल्कुल भी नहीं आया करेंगे, बिकॉज मुझे एक्सट्रीम रोमांटिक बोल्ड नॉवल से ना बहुत सख्त चिढ़ है। और ठीक है, आया करेंगे नॉवल्स रोमांटिक रोमांटिक क्यूट रोमांटिक से, ठीक है, जिससे पेट में तितलियाँ उड़ती हैं, इस टाइप के वल्गर टाइप के नहीं आया करेंगे, ठीक है। तो जो मैं नॉवल लेके आई हूँ इसका नाम है हाले दिल बाय राशिदा रिफ़अत, ठीक है। और बहुत अच्छा नावल है, बहुत ही अच्छा नावल है। मुझे पढ़ते हुए तकरीबन ना बहुत मज़ा आया, तो मैंने कहा क्यों ना आपको भी अपने सफ़र में शरीक किया जाए। ठीक है, शुरू करते हैं। बात अनोखी नहीं थी, ना ही नामुनासिब, लेकिन जब अहमद भाई ने फैमिली को साथ ले जाने का फाइनल फैसला सुना दिया तो नूरुलैन का दिल टूट गया। मुस्तकबिल की फ़िक्र से ज़्यादा इसे आप के हृदय की टेंशन थी। माँ की पहली बरसी पर दिल पहले ही बहुत बोझल था। ऐसे में इसकी ज़ात इसके बहन भाइयों के दरमियान किसी झगड़े की बुनियाद बने, ये वो हरगिज़ ना चाहती थी। लेकिन ज़िंदगी में सब आपकी ख्वाहिश के मुताबिक कब होता है। मेहमानों के जाने के बाद आप ही, अहमद भाई और हुरिया भाभी पर चढ़ दौड़ी थीं। भाभी के सदमे के वाले इन्हें बाहर जाने पर मुबारकबाद दे रहे थे। लग ही नहीं रहा था कि ये हमारी माँ की बरसी की कुरान ख्वानी है, ये तो भाभी के बाहर जाने की खुशी सेलिब्रेट करने का फंक्शन लग रहा था। वो तो बस तोहफे लाने की कसर रह गई थी। आप लोगों ने बाला ही बाला सब कुछ तय कर लिया, हमें कानो कान खबर तक न होने दी। आज मैंने खामोश रहने के लिए जितना जब्त किया है ये मुझे ही खबर है। अम्मी की बरसी पर तमाशा ना लगे इसलिए लोगों के सामने लिहाज कर लिया। अहमद भाई, मुझे अंदाज़ा ही ना था कि अम्मी के मरने के 1 साल के अंदर अंदर आप यूँ हमसे आंखें फेर लेंगे। स्टॉप इट एनी, बगैर ब्रेक लगाए बोलती ही जा रही हो, और सब कुछ अचानक नहीं हुआ। तुम लोगों के इल्म में था कि मैं हुरिया और बच्चों के पेपर्स बनवा रहा हूँ। अब सारा प्रोसेस तकरीबन मुकम्मल हो गया है। अगले महीने की 20 तारीख को मेरी वापसी है, और इस बार मैं अकेला वापस नहीं जाऊंगा। मेरी बीवी और बच्चे मेरे साथ जाएंगे, और नूरुलैन जानती है ये सब, और मुझे ये सब तुमसे या किसी और से छुपा कर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी फैमिली को अपने साथ रखने का मुझे पूरा हक हासिल है, और अब मैं बाहर अपने कदम इतने मजबूत जमा लिए हैं कि मैं फैमिली साथ रखना अफोर्ड भी कर सकता हूँ। फिर क्यों बिला वजह अपने बच्चों को खुद से जुदा रखूँ। अहमद भाई ने बहन के किसी एतराज़ को रत्ती बराबर भी अहमियत ना दी थी। हुरिया भाभी आप ही को तंजिया अंदाज में देखते हुए मुस्कुराई थी। आपकी फैमिली सिर्फ आपके बीवी बच्चों पर मुश्तमिल है क्या? ये बेचारी बदनसीब जिसके सर पर ना माँ का साया रहा ना बाप का, इसके मुतल्लक कुछ नहीं सोचा आपने? इसे किसके सहारे छोड़कर जाएंगे? भाई की बेगानगी और बेनियाजी देखकर आप ही का जारहाना अंदाज अब रिक्कत भरे अंदाज में तब्दील हो गया था। मेरी ख्वाहिश तो ये ही थी कि मैं नूरुलैन के फ़र्ज से जल्द अज जल्द सुबकदोश होकर, मुझे ये लफ्ज़ बोलते हुए बहुत मुश्किल लगता है, सुबकदोश होकर जाऊं। तुम्हें बार बार फ़ोन करके भी यही कहता था कि नूरुलैन का रिश्ता तलाश करो। मैं ये फरीज़ा फ़ौरन निपटाना चाहता हूँ, लेकिन तुमने इस मामले को सीरियस लिया ही नहीं। अच्छे भले 3-4 रिश्ते आए थे नूरुलैन के, तुमने बिला वजह मेन मिक निकाल कर सबको रद्द कर दिया। अब मैं इस मामले में क्या कर सकता हूँ? सरमद का प्रपोज़ल अलबत्ता अब भी मौजूद है। अगर तुम हामी भरो तो हमारे जाने से पहले नूरुलैन अपने घर बार की हो सकती है। अहमद भाई के कहने पर नूरुलैन ने कुरब से आंखें मींची। भाभी का भंवर सिर्फ भाई यानी भंवरा सिर्फ भाई, जिसके करतूत अहमद भाई से भी छुपे ना थे, और वो किस आसानी से इससे रिश्ता जोड़ने की बात कर रहे थे। अपनी शहजादियों जैसी बहन के लिए इस आवारा शख्स का इंतखाब कर रहे हैं। आप कुछ तो होश के नाखून लें, आप ही तिलमिलाकर बोली थी तो आपने खुद ही अपनी शहजादियों जैसी बहन के लिए कोई शहजादा क्यों ना ढूंढा। अब तक हमने कब इनकार किया कि आपके लाए गए रिश्ते को कबूलियत नहीं बख्शेंगे। हुरिया भाभी भी तुनक कर बीच में कूदी थी। आप ही ने इनकी बात का जवाब देना ज़रूरी ख्याल ना किया। इन्हें फ़कत तीखी निगाह से नवाजने के बाद रवैये सख्त भाई की तरफ मोड़ा। रोए सुखन भाई की तरफ मोड़ा। ये दरअसल ना डाइजेस्ट स्टोरी है, और ठीक है, इस पे वर्ड्स बहुत मुश्किल होते हैं, मुझे तो फर्स्ट टाइम ही नसीब हुआ है डाइजेस्ट पढ़ना।
اور وہ بھی اسپیشل میں آپ کے لیے لائی ہوں۔ جہاں اتنا عرصہ صبر کیا ہے احمد بھائی، وہاں کچھ دن اور صبر کر لیں۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ جلد از جلد نور کا رشتہ ڈھونڈ لوں۔ اس کی شادی ہوتے ہی آپ بھلے سے اگلے ہی دن بھابھی اور بچوں کو ساتھ لے جائیے، وہ لجاجت بھرے انداز میں بولی تھی۔ بچوں جیسی باتیں مت کرو قرۃ العین، یہ لاہور سے کراچی جانے کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ ٹرین کی ٹکٹ بک کروا کر بندہ اگلے دن کی گاڑی میں سوار ہو جائے۔ میں نے لاکھوں روپے لگا کر جو پروسیس مکمل کیا ہے، اب میرے پاس ان لوگوں کو ساتھ لے جانے کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ پلیز تم یہ بات سمجھو، ضد تیش اور اشتعال میں آ کر سارا معاملہ مت دیکھو۔ میں نے پروسیس میں اکیلی رہ پروسیس لکھا ہے لیکن ادھر ورڈ آئے گا پردیس، ٹھیک ہے۔ میں نے پردیس میں اکیلے رہ کر جو کٹھنائیاں برداشت کی ہیں، اور اب اتنے عرصے سے فیملی بلوانے کے لیے جو پاپڑ بیل رہا ہوں، وہ الگ کہانی ہے۔ اللہ اللہ کر کے سارے معاملات طے پائے ہیں جو کسی جذباتیت کی نظر نہیں ہو سکتے۔ احمد بھائی دو ٹوک انداز میں بولے تھے۔ آپ کی سب باتیں درست، لیکن نور العین تنہا کیسے رہ پائے گی؟ آپ ہی کی تان پھر وہیں آ کر ٹوٹی تھی۔ آپ بھی تو اسی شہر میں رہتی ہیں، کیا نور العین کو کچھ عرصے اپنے پاس نہیں رکھ سکتی؟ یہ کوئی مسئلہ کشمیر تو نہیں جو حل ہی نہیں ہونے میں آ رہا؟ حوریہ بھابھی نے پھر گفتگو میں مداخلت کی تھی۔ آپ ہی نے جسپس ہو کر انہیں دیکھا۔ حوریہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے اینی، جب تک نور العین کا کوئی رشتہ نہیں مل جاتا یہ تمہارے ساتھ رہ لے گی، اور فکر کہہ رہی ہوں، زبان پہ سری ہے، اور فکر مت کرو، میں اس کا خرچہ باقاعدگی سے بھیجوں گا۔ لو، اس غریب کا خرچہ ہی کیا ہے، اور پھر جب یہ مکان خالی ہو جائے گا تو اسے کرائے پر چڑھایا جا سکتا ہے۔ اتنا کرایہ آ جائے گا کہ نہ صرف نور العین کا خرچہ نکل سکے گا بلکہ فالتو رقم کی کمیٹی بھی ڈالی جا سکتی ہے جو شادی کے موقع پر کم آ جائے گی۔ حوریہ بھابھی غضب کی دور اندیش تھیں، انہوں نے تو شادی کا خرچہ نپٹانے تک کی پلاننگ کر لی تھی۔ تم اپنا دماغ اتنا مت دوڑاؤ، بات کی بات میں دیکھی جائے گی۔ مسئلہ صرف نور العین کے اچھے رشتے کا ہے، جیسے ہی ملتا ہے میں اپنی بہن کے فرض سے بخوبی سبکدوش ہونا چاہوں گا۔ اس کی شادی اتنی ہی دھوم دھام سے ہوگی جیسی امی کی زندگی میں میری یا اینی کی ہوئی تھی۔ احمد بھائی کی اس بات پر آپ ہی کے جلتے پھولتے دل کو قرار ملا تھا۔ حوریہ بھابھی کے تیور ذرا بگڑے تھے لیکن انہوں نے خاموش رہنے میں عافیت جانی۔ باقی رہ گئی نور العین، جس کے لب بظاہر خاموش مگر دل اندر سے دہاڑے مار رہا تھا۔ اپنی ذات اتنی عارضہ تو کبھی بھی نہ لگی تھی۔ 1 سال کے عرصے میں ماں کی جدائی کے زخم پر کچھ کھرونڈ لکھا ہے ورڈ، ہاں ایسے ہی ہے، ہاں، زخم پر کچھ کھرونڈ آنے لگا تھا، لیکن آج یہ زخم پھر سے ہرا ہو گیا۔ وہ مرحومہ ماں کے کمرے میں جا کر ان کے تکیے میں سر چھپائے پلک پلک کر روئی تھی۔ اسے احمد بھائی سے کوئی گلہ نہ تھا، نہ ہی اینی آپی سے کوئی شکایت۔ اپنی اپنی جگہ دونوں ہی درست تھے۔ حقیقت بس اتنی سی تھی کہ ان کی زندگیوں میں اس کی جگہ مشکل سے ہی بنتی تھی۔ یہ صرف حالات کا جبر تھا، قصوروار کوئی بھی نہ تھا۔ دراصل میں اندر جو تھوڑی سی نا ایسے اڑتی ہوں نا، میرے پٹھے بہت کمزور ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے ویسے ہی یہ نہیں پڑھنے کی وجہ سے میرے پٹھے نا بہت کمزور ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے میں نے یہ تھوڑا سا اسٹے لیا تھا، میں نے اندر بالکل چھوڑ دیا ناول۔ پھر مجھے کچھ بہت کیوٹ سے میسیجز آئے، میں نے کہا چلو میں نا موبائل سے نہیں پڑھتی، کسی بک فارم جو ہے نا چیزیں ادھر سے پڑھ کے پھر ناولز وغیرہ شارٹ سٹوریز سینڈ کر دیا کروں گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ پھر اب تقریباً ڈیلی بیسس پہ آیا کریں گے، آدھے گھنٹے کی ویڈیو ہوگی، ٹھیک ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اسے احمد بھائی سے کوئی گلہ نہ تھا، نہ ہی اینی آپی سے کوئی شکایت۔ اپنی اپنی جگہ دونوں ہی درست تھے۔ حقیقت بس اتنی سی تھی کہ ان کی زندگیوں میں اس کی جگہ مشکل سے ہی بنتی تھی۔ یہ صرف حالات کا جبر تھا، قصوروار کوئی بھی نہ تھا۔ نور العین زندگی کی حقیقتوں سے فرار پانے کے لیے بار بار ماضی میں پناہ ڈھونڈتی تھی۔ اس کے خوابوں اور خیالوں میں آج بھی وہ وقت زندہ تھا جب وہ اس آنگن میں اڑتی پھرتی تھی اور ارد گرد جان نچھاور کرنے والے ماں باپ اور بے پناہ لاڈ اٹھانے والے بہن بھائی موجود تھے۔ وہ 3 بہن بھائی تھے، سب سے بڑے احمد بھائی، پھر قرۃ العین،
جو اس کی پیاری اینی آپی تھیں۔ اینی آپی کے پورے 8 برس بعد وہ یعنی نور العین پیدا ہوئی تھی۔ اینی آپی کی پیدائش کے بعد امی کے ساتھ کوئی ایسی لمبی پیچیدگی ہوئی تھی کہ ڈاکٹر نے انہیں باور کروا دیا تھا کہ اب ان کا دوبارہ ماں بننا بہت مشکل ہے۔ امی بابا نے بھی قدرت کی مرضی کے آگے سر جھکا لیا تھا۔ احمد بھائی 10 برس کے اور اینی آپی 8 برس کی تھیں جب ڈاکٹرز کی تمام پیشن گوئیوں کو غلط ثابت کرتی ہوئی وہ اس دنیا میں وارد ہوئی۔ بابا نے آپی کے نام سے ملا کر اس کا نام نور العین رکھا تھا اور وہ اسے اپنی آنکھوں کا نور ہی کہتے تھے۔ وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی، ماں باپ تو لاڈ اٹھاتے ہی تھے، وہ بہن بھائی کی بھی بے تحاشا لاڈلی تھی، لیکن اس لاڈ پیار نے اس کی شخصیت میں بگاڑ کی بجائے عجیب نکھار سا پیدا کر دیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی بہت تمیزدار اور تہذیب یافتہ بچی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ارد گرد سب ہی اس سے عمر میں بڑے اور محبت و شفقت لوٹانے والے تھے۔ زندگی بہت سبک فرامی سے گزر رہی تھی۔ زندگی کی تلخ حقیقتوں سے پہلا پالا اس وقت پڑا جب جان سے پیارے بابا دل کے پہلے ہی دورے میں جان کی بازی ہار گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی احمد بھائی اور آپی کے رشتے طے کر دیے تھے۔ حوریہ بھابھی امی کی خالہ زاد بہن کی بیٹی تھیں۔ یونیورسٹی میں احمد بھائی کے ساتھ پڑھتی تھیں۔ شاید احمد بھائی نے ہی انہوں نے اپنی زندگی میں ہی احمد بھائی اور آپی کے رشتے طے کر دیے تھے۔ حوریہ بھابھی امی کی خالہ زاد بہن کی بیٹی تھیں۔ یونیورسٹی میں احمد بھائی کے ساتھ پڑھتی تھیں۔ شاید احمد بھائی نے ہی ماں باپ کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کیا ہو، لیکن سب کے سامنے یہ ماں باپ کا طے کیا ہوا رشتہ ہی تھا۔ آپی کے لیے بابا کے کسی قریبی دوست نے اپنے بھانجے کا رشتہ بتایا تھا۔ عاقب بھائی خوبرو، پڑھے لکھے اور برسر روزگار تھے، سو آپی کی رضامندی جان کر یہ رشتہ طے کر دیا گیا، لیکن دونوں شادیاں بابا کے دنیا سے جانے کے بعد ہی ہوئی تھیں۔ آپی اور احمد بھائی تو نئے رشتوں میں مگن ہو کر باپ کی جدائی کا دکھ سہ گئے۔ نور العین کے دل کو قرار نہ ملتا تھا، ہر آہٹ پر بابا کے آنے کا گمان ہوتا۔ ان کی باتیں، ان کا مسکرانا، دھیمی سے لہجے میں ان کا مخاطب ہونا، کچھ ذہن سے نکلتا ہی نہ تھا۔ بابا پڑھنے لکھنے کے شیدائی تھے، لیکن ان کی بڑی 2 اولادوں کو اس مشغلے سے کوئی خاص شغف نہ تھا۔ یہ نور العین تھی جو چھوٹی عمر سے ہی بابا کی اسٹڈی میں گھس کر بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کی کوشش کرتی۔ بابا اس شوق پر نہال ہو جاتے، خود اسی کتابیں منتخب کر کے پڑھنے کے لیے دیتے، پھر کتاب سے متعلق اس کی رائے جانتے۔ اچھی اسکولنگ کے ساتھ ساتھ یہ اس مطالعے کا اعزاز تھا کہ اس کی اردو اور انگریزی پر اسکول میں سب رشک کرتے تھے۔ بابا نے اس کے لیے شہر کے بہترین کالج کا انتخاب بھی کر رکھا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ خود دنیا سے منہ موڑ گئے۔ وقت کے ساتھ وہ معمولاتی زندگی کی طرف لوٹنے لگی۔ احمد بھائی اور حوریہ بھابھی کے ہاں شاہ میر اور پھر ازکا نے جنم لیا تو وہ لاڈ اٹھانے والی پھپھو بن گئی۔ آپی کے ریان اور زیان میں تو ویسے ہی اس کی جان تھی۔ جو محبتیں اسے اب تک ملی تھیں، اب انہیں سود سمیت لوٹانے کا وقت تھا، اور وہ پھپھو اور خالہ کے روپ میں یہ محبتیں بے دریغ لٹا رہی تھی۔ امی بھی اسے پھر سے ہنستا مسکراتا دیکھ کر مطمئن ہو جاتی تھیں، لیکن اب وہ نور العین کو جلد از جلد اپنے گھر بار کا کر دینا چاہتی تھیں۔ نور العین کو بے پناہ حسن وراثت میں ملا تھا، تو سلجھی ہوئی طبیعت، سادہ سے انداز و اطوار، چہرے کی معصومیت اور بھول پن اسے سینکڑوں میں ممتاز بنا دیتا تھا۔ بہت چھوٹی عمر میں ہی اس کا پہلا رشتہ آ گیا تھا، لیکن لاڈلی بہن کے لیے یہ رشتہ آپی کو ہرگز نہ بھایا تھا، بلکہ رشتہ لانے والی اس مہربان ہستی کی جسارت بھی اتنی ناگوار گزری کہ ان کی عمر اور رتبے کا لحاظ نہ کرتے ہوئے انہیں بے نقص سنا ڈالی۔ یہ بابا کے انتقال کے کچھ عرصے بعد کی ہی بات تھی۔ نور العین کو آپی کا طرز عمل بالکل مناسب نہ لگا۔ انکار شائستگی سے بھی کیا جا سکتا تھا۔ شاہدہ پھپھو بابا کی چاچا زاد بہن تھیں، بابا کی کوئی سگی بہن تو نہیں تھی۔ بابا انہیں ہی بڑی بہنوں والا مان دیتے تھے۔ سادہ اور پرخلوص سی شاہدہ پھپھو، جو بابا کے اصرار پر ہر 4-6 مہینے بعد اپنے چھوٹے سے شہر سے چند دن گزارنے یہاں آتی تھیں، دوسرے مہمانوں کے برعکس وہ گھر کا
فرد ہی تصور کی جاتی۔ بابا ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ بچپن میں ایک آنگن میں پلے بڑے تھے اور شاہدہ پھپھو نے ان کے بڑی بہنوں والے سارے لاڈ اٹھائے تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے بابا کو کبھی اکلوتا پن محسوس نہ ہوتا تھا۔ شاہدہ پھپھو کی آمد پر وہ اپنے بچوں کے سامنے اتنی بار دہرا چکے تھے کہ سب کو وہ ازبر ہو گئے تھے۔ شاہدہ پھپھو کے 4 بچے تھے، 3 بڑی بیٹیاں اور سب سے چھوٹا بیٹا۔ پھپھو بتاتی تھیں کہ انہوں نے بیٹے کی پیدائش پر بابا سے فون کر کے کوئی اچھا سا نام تجویز کرنے کا کہا تھا۔ وہ خود زیادہ پڑھی لکھی نہ تھیں، شوہر بھی سیدھے سادے دیہاتی بندے تھے جو اپنی تھوڑی بہت زمینوں کو سنبھالتے ہیں۔ بچیوں کے نام شازیہ، رافیہ اور نازیہ یوں ہی بنا سوچے سمجھے رکھ دیے گئے، لیکن اکلوتی بیٹی کو وہ بہت خوبصورت سا بامعنی نام دینا چاہتی تھیں، اسی لیے بابا کی مدد چاہی۔ بابا نے اس کا نام زین الحسن تجویز کیا، جو انہوں نے خوشی خوشی رکھ لیا۔ بعد میں جب بھی کبھی وہ زین الحسن کے ساتھ آتی، اینی آپی اسے بیچارے کے نام کا ضرور اینی آپی اس بیچارے کے نام کا ضرور مذاق اڑاتیں۔ اتنا دھان پان سا آپ کا بیٹا ہے شاہدہ پھپھو، اور بابا نے اس کا اتنا بھاری بھرکم نام رکھ دیا، لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ نام اس کانگڑی پہلوان کا ہے۔ وہ ہنسی اڑاتی۔ زین الحسن ان دنوں واقعی بہت کمزور تھا۔ عمر میں وہ نور العین سے چند برس بڑا ہی تھا، لیکن اپنی جسامت کی وجہ سے اپنی عمر سے چھوٹا لگتا تھا۔ بابا کے کانوں میں اینی کی بات پڑتی تو وہ زین الحسن کو قریب بلا کر پیار سے اس کا شانہ تھپکتے۔ یہ میرا بہت ذہین، فطین اور قابل بیٹا ہے، دیکھنا تو صحیح بڑے ہو کر کیسا کڑیل جوان بنے گا۔ بابا یقیناً زین الحسن کی دلجوئی کرتے تھے۔ نور العین کو تو وہ کہیں سے بھی ذہین فطین نہ لگتا تھا، لیکن اسے دوسروں کا دل رکھنے کا اپنے بابا کا یہ انداز بھلا لگتا تھا۔ اینی آپی اور احمد بھائی شاہدہ پھپھو کے قیام سے خاصا چڑھتے تھے۔ بابا کی خوبی کی وجہ سے وہ اس کا برملا اظہار تو نہ کرتے تھے، لیکن موقع پا کر امی کے سامنے اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کرواتے تھے۔ جب شاہدہ پھپھو آتی ہیں تو سارے گھر کا نظام اپ سیٹ ہو جاتا ہے۔ بابا ان سے فرمائش کر کے ایسی اوٹ پٹانگ چیزیں پکواتے ہیں ہمیں جن کے نام بھی نہیں آتے، آلو مونگرے، بھاپ بڑیاں، اس کا نام تو میں نے بھی پہلی دفعہ سنا ہے، بھاپ بڑیاں، خشخاش کا سالن اور جانے کیا کیا الا بلا۔ ہمارے تو حلق تک سے یہ چیزیں نہیں اترتی، اور بابا ہر نوالے پر واہ واہ کیے جاتے ہیں۔ احمد بھائی امی کے سامنے خفگی کا اظہار کر رہے تھے۔ یہ عجیب مہمان ہیں جو ہر سال اتنے بہت سے دنوں کے لیے گھر میں ڈیرا جمانے آ جاتے ہیں۔ رافیہ، نازیہ تو اتنی پینڈو لگتی ہیں کہ میرا ان کے ساتھ باہر نکلنے کو جی نہیں کرتا، اور بابا کہتے ہیں روز شام کو انہیں اپنے ساتھ پارک لے جایا کرو۔ پارک میں اتنے لوگ ملتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ کون ہے، تو نازیہ میڈم فٹافٹ بول پڑتی ہیں کہ میرے کزن ہیں۔ میرا شرمندگی سے برا حال ہو جاتا ہے۔ آپی نے بھی نخوت بھرے انداز میں دکھڑا رویا۔ یہ اور بات کہ امی نے ان دونوں کو ہی خفا ہو کر ڈانٹ پلائی، ڈراوا دیا تھا کہ بابا کو ان کے خیالات کا علم ہوا تو وہ بہت دکھی ہو جائیں گے۔ نور العین کو ایسی کوئی بھی بات سمجھانے کی نوبت نہ آتی تھی، وہ بہت منکسر المزاج اور مہمان نواز بچی تھی۔ رافیہ باجی وغیرہ تو عمر میں اس سے بہت بڑی تھیں، انہیں کمپنی دینا تو ممکن نہ تھا، لیکن وہ زین الحسن کو کمپنی دینے کی اپنی سی ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ اس نے ایک بار اسے کہانیوں کی کوئی کتاب پڑھتے دیکھا تو وہ اپنی ساری سٹوری بکس لے کر اس کے پاس پہنچ گئی۔ یہ سب بہت انٹرسٹنگ بکس ہیں، تمہیں پڑھ کر مزہ آئے گا۔ وہ اس سے بڑا تھا، لیکن نور العین اسے بے تکلفی سے ہم عمر کے طور پر ٹریٹ کرتی تھی۔ میں اپنے کورس کی کتابیں ساتھ لایا ہوں، یہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ملے گا۔ وہ اس کے ہاتھ سے کتابیں لیتے ہوئے ہچکچایا۔ زین اس سے چند کلاسز آگے ہی تھا، لیکن پھر بھی اسے انگریزی زبان پر بالکل بھی عبور نہ تھا۔ اس وقت نور العین کے ذہن میں اس کا مجموعی تاثر ایک نالائق اور
कुछ ज़हन तालिब इल्म के तौर पर पढ़ा था, लेकिन सच्ची बात है इसे इस बेचारे पर तरस भी आया था। पहले वो इसके साथ दिमागी आजमाइश वाले अपनी पसंद के खेल खेलने की कोशिश करती थी, लेकिन अब इसकी नालायकी का एहसास होने पर लूडो और कैरम खेलने को तरजीह देती। इसकी कोशिश के बावजूद ज़ैनुल हसन कभी भी इससे बेतकल्लुफ़ ना हो पाया। फिर बेचारी शाहिदा फूफो की फैमिली पर एक बहुत बुरा वक्त आया। तो तौफीक फूफा किसी मौजी मर्ज में मुब्तला हो गए। वो जिस छोटे शहर में रहती थीं वहाँ इलाज की वो सहूलतें मौजूद न थीं जो यहाँ मुयस्सर थीं। बाबा ने इस कड़े वक्त में इनका बहुत साथ दिया। वो तौफीक फूफा को मुख्तलिफ हस्पताल में ले गए। महीने में एक बार तो शाहिदा फूफो का चक्कर लाजमी लगता था। एक दिन टेलीफोन पर इनके इंतकाल की खबर मिली। अम्मी बाबा फ़ौरन वहाँ के लिए रवाना हो गए। शोहर खोने के बाद शाहिदा फूफो का यहाँ आना ना होने के बराबर रह गया। अम्मी बाबा से इनका टेलीफोनिक राब्ता बरकरार था। बाबा अब भी इनसे आने का कहते। जवान बच्चियों को अकेला छोड़कर कैसे आऊँ भाई। पहले रफ़ीक का घर साथ था, अब वो भी शारजा चला गया है। अब तो बस जल्दी से बच्चियों के फ़र्ज से सुबुकदोश होना चाहती हूँ। वो इंसानियत से कहती। रफ़ीक इनके देवर का नाम था जो अब अपने ससुराल वालों के पास शारजा शिफ्ट हो गया था, लेकिन इस भले मानस शख्स ने बेवा भावज और यतीम भांजियों को याद रखा और इसी की कोशिशों से शाहिदा फूफो की तीनों बेटियों का शारजा में मुकीम इनके ससुराली ख़ानदान में रिश्ता तय पाया था। शाज़िया और राफ़िया की शादी पर अम्मी बाबा के साथ नूरुलैन भी गई थीं। शाहिदा फूफो अपनी उम्र से बहुत बड़ी लग रही थीं। इन्होंने अपने मखसूस अंदाज में इसे अपने गले लगाकर खींच कर खूब प्यार किया तो वो झेम कर मुस्कुरा दी। शाहिदा फूफो इसे हमेशा ही ऐसे प्यार करती थीं। बाबा को ऑफिस के काम से फ़ौरन वापस जाना था, इसलिए वो शाहिदा फूफो के बहुत इसरार के बावजूद रुक न पाए। अब आप चक्कर लगाइएगा आपा, कितनी मुद्दत हो गई कि आपको हमारे यहाँ आए हुए। बाबा ने इन्हें मोहब्बत से मुखातिब किया। इन्होंने भी जल्द आने का वादा कर लिया, लेकिन ये वादा पूरा करने में इन्हें बहुत मुद्दत लग गई और जब वो आईं तो इनसे वादा लेने वाले बाबा इस दुनिया में मौजूद न थे। बाबा तो बिल्कुल चाकू चुबंद थे, इन्हें तो कोई मामूली सी तकलीफ भी न थी। फिर जाने क्यों इनके दिल में एकदम धड़कना बंद कर दिया। अब सबके लिए ये बहुत कड़ा वक्त था। अहमद भाई, ऐनी आपी, अम्मी और वो खुद जाने कैसे इस क़यामत से गुजर रहे थे। बाबा के बिछड़ने के सदमा सहना तो दूर की बात, फ़िलहाल तो खुद को ये यकीन तक दिलाना मुश्किल था कि बाबा अब इनमें नहीं रहे। सब लोगों की ज़ुबान पर एक ही बात थी कि काश वो जाने से पहले अपने बच्चों की खुशियाँ देख लेते। लोगों के तरहम अमेज़ फ़िक्रे हर बार इन लोगों के ज़हम उधेड़ देते थे। चलो, बड़े दो बच्चों की निस्बत तो खुद तय कर गए। बुरहान भाई सबसे लाडली तो ये छोटी वाली थी। ओके, बुरहान भाई यानी उनके अब्बू का नाम है। सबसे लाडली तो ये छोटी वाली थी। खुदा जाने इसके नसीब में क्या लिखा है। दूर की किसी रिश्तेदार खातून ने आह भरी थी और 3 दिन बाद की बात है जब घर से सभी दूर पार के रिश्तेदार रुखसत हो गए तो शाहिदा फूफो ने जज्बाती अंदाज में नूरुलैन को अपने साथ लिपटाया था। ये मेरे भाई की निशानी है ज़हरा भाभी, इसे मुझे दे दें। मैंने सोचा था जब मेरा ज़ैनुल हसन पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तब आप लोगों के सामने नूरुलैन के लिए अपनी झोली फैलाऊंगी, लेकिन मेरा लाडला भाई जिस तरह अचानक दुनिया से मुंह मोड़ गया, मुझे तो अपनी ज़िंदगी का भी भरोसा नहीं रहा। ये मौका तो नहीं है, लेकिन मैं दिल के हाथों मजबूर होकर नूरुलैन के लिए अपनी झोली फैला रही हूँ। इन्होंने लजाजत भरे अंदाज में अम्मी को मुखातिब किया था, लेकिन अम्मी के कुछ बोलने से पहले ही ऐनी आपी ने गज़बनाक होकर इसे फूफो के पहलू से खींचकर अलग किया। हमारा बाप बेशक मर गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम लोगों को माले गनीमत तस्वुर कर लिया जाए।
آپ کو اپنی حیثیت اور ہماری حیثیت میں فرق نظر نہیں آتا؟ نورالعین اور زین کا کوئی جوڑ بھی نہیں ہے۔ آپ نے کیا سوچ کر یہ بات کی؟ بس خاموش ہو جاؤ عینی۔ امی نے انہیں درشتی سے ڈپٹا تھا، پھر شاہدہ پھوپھو سے معذرت بھی کی۔ کوئی بات نہیں بھابھی، بچی ہے، اس وقت شدید صدمے سے گزر رہی ہے۔ میں نے بات کرنے کے لیے غلط موقع کا انتخاب کیا، لیکن پتہ نہیں کیوں آج کل مجھے اپنی زندگی سے متعلق بھی وہم ستانے لگے ہیں۔ وہ یاسیت بھرے لہجے میں گویا ہوئیں۔ بلا وجہ کے ڈرامے بازیاں، ہٹی کٹی تو ہیں، بلا وجہ ایموشنل ہونے کا ڈرامہ کر کے زبردستی کی رشتہ داری جوڑنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ عینی آپی شاہدہ پھوپھو کے جانے کے بعد بھی بڑبڑاتی رہی تھی۔ نورالعین غم کی شدت سے نڈھال تھی۔ اسے نہ شاہدہ پھوپھو کی بات سے کوئی سروکار تھا، نہ بڑی بہن کی خوبی سمجھ میں آ رہی تھی۔ اس کا دماغ تو ابھی تک جان سے پیارے بابا کی جدائی کا صدمہ ہی قبول نہ کر پا رہا تھا۔ بابا کے بچھڑنے کے 2 ماہ بعد شاہدہ پھوپھو کی ایک روز ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہونے کی اطلاع ملی۔ وہ صرف سبزی لینے کے لیے گھر سے نکلی تھیں کہ سڑک پار کرتے ہوئے پیچھے سے آتے ہوئے ایک نوعمر موٹر سائیکل سوار نے ٹکر ماری۔ ان کے دماغ پر چوٹ آئی اور 3 دن موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ اس المناک موت پر سب ہی افسردہ ہوئے۔ امی عدت میں نہ ہوتی تو لازمی ان کے بچوں کو فرصت دینے جاتی۔ احمد بھائی جا سکتے تھے، لیکن امی کے کہنے کے باوجود نہ گئے۔ امی نے ٹیلی فون پر ہی ان کی بیٹیوں سے تعزیت کی۔ نازیہ کا نکاح بھی پڑھوا رہے ہیں مامی، پھر جیسے ہی ان کے کاغذات بنتے ہیں یہ بھی شارجہ آ جائیں گی۔ رفیق چاچا تو زین کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ شارجہ میں ان کے کام میں ہاتھ بٹائیں، لیکن زین نہیں مان رہا۔ چلو وہ تو لڑکا ہے، اکیلا نہیں رہ پایا تو کسی ہاسٹل وغیرہ میں چلا جائے گا، لیکن نازیہ اکیلے کیسے رہتی؟ اس لیے سب کے مشورے سے فوری نکاح پڑھوا رہے ہیں۔ رافعہ باجی مغموم انداز میں امی کو اطلاع دے رہی تھیں، اور یہ اس خاندان سے آخری باضابطہ رابطہ تھا۔ بابا کے بعد امی کو اپنے گھر کے معاملات اور انتظامات خود سنبھالنے تھے۔ شوہر نے انہیں گھر کی ملکہ بنا کر رکھا تھا، اندر باہر کے سارے معاملات وہ خود دیکھتے تھے۔ اب سب کچھ امی کو ہی دیکھنا تھا۔ سب سے پہلا مرحلہ آپی اور احمد بھائی کی شادی کا تھا۔ رشتہ بھلے سے ابو کی زندگی میں طے پا چکا تھا، لیکن امی جیسے گھریلو اور سادہ خاتون کے لیے یہ معاملات آسان ثابت نہ ہو رہے تھے۔ حوریہ بھابھی امی کی خالہ زاد بہن کی بیٹی تھیں۔ وہ لوگ گھر کے حالات سے بے خبر نہ تھے۔ بابا کے بعد احمد بھائی کا تجربہ کاری کے باعث احمد بھائی ناتجربہ کاری کے باعث ان کا کاروبار ٹھیک سے سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ ایسے حالات میں امی بہت دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے سوچ سمجھ کر پیسہ خرچ کر رہی تھیں۔ ویسے بھی وہ مرحوم شوہر کی طرف سے بے جا نمود و نمائش اور اسراف کو ناپسند کرتی تھیں، لیکن جانے کیوں بچے اپنے ماں باپ کے خیالات اور تربیت کا کوئی اثر قبول نہ کر پائے۔ فقط نورالعین ماں کی بات سمجھتی تھی، لیکن وہ کسی گنتی میں شمار ہی نہ تھی۔ گھر میں اب احمد بھائی کا حکم چلتا اور احمد بھائی پر یقیناً حوریہ بھابھی کا۔ بری کے لیے قیمتی ڈیزائنر جوڑے، مشترکہ مہندی کا گرینڈ فنکشن، ولیمے کے لیے بھی انتہائی مہنگی ایونٹ مینجمنٹ، شادی سے 2 دن پہلے قوالی نائٹ اور جانے کیا کچھ۔ امی نے ہر بار بیٹے کو سمجھانے کی اپنی کسی کوشش کی۔ اوفو امی، آپ بار بار ایک بات کرتی ہیں، شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے، ڈھنگ سے خوشی منانے دیں۔ اب 90 کی دہائی والا زمانہ نہیں ہے، بہت کچھ بدل گیا ہے، نئے زمانے کے تقاضوں کے مطابق چلنا پڑتا ہے امی۔ احمد بھائی جھنجھلاتے ہوئے ماں کو سمجھانے لگے، بیٹا جو کہہ رہی ہوں تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہی ہوں، کاروبار میں سے ایک دم اتنی رقم نکالنا دانش مندی نہیں ہے، وہ بھی اس صورت میں جب بہت سے معاملات تمہاری گرفت میں نہیں آ رہے۔ انہوں نے دھیمے لہجے میں بیٹے کو سمجھانے کی اپنی کسی کوشش جاری رکھی، لیکن احمد بھائی کسی نصیحت کو قبول کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آتے تھے۔ حوریہ بھابھی کا شادی سے پہلے ہی ان پر مکمل
کنٹرول تھا اور وہ ان کی خواہش کو مقدم رکھتے ہوئے بے دریغ پیسہ لٹا رہے تھے۔ بھائی کی شاہ خرچیاں دیکھ کر اینی آپی بھلا کیوں پیچھے رہتی، انہوں نے بھی جہیز کی خریداری میں مہنگی سے مہنگی چیز پر ہاتھ رکھا۔ حالانکہ ان کے سسرال والے بھلے مانس لوگ تھے، ایک دو بار جہیز ساتھ لانے سے منع بھی کر چکے تھے، لیکن اینی آپی ان باتوں کو رسمی باتیں قرار دیتے ہوئے دھوم دھڑکے سے شادی کی تیاریاں مکمل کر رہی تھیں۔ ماں کی کوئی بھی نصیحت ان پر بھی اثر انداز نہ ہوتی۔ میں بیٹی ہوں اس لیے اپنا من مار لوں، اور احمد بھائی ہر طرح کی فضول خرچی کرتے پھریں۔ وہ امی کے سمجھانے پر چڑ جاتی تھی، تم اپنی شاپنگ اپنی مرضی سے کرو، میں نے کسی چیز سے روکا ہے کیا؟ اپنا نام آنے پر احمد بھائی نے قدرے خفا ہوتے انہیں مخاطب کیا، اور انہیں کب بھائی کی اجازت درکار تھی، وہ ہر معاملے میں من مرضی کی ہی عادی تھیں۔ شاہانہ انداز میں دونوں شادیاں انجام پائی تھیں۔ کاروبار جو پہلے ہی احمد بھائی کی گرفت میں نہ آ رہا تھا، اتنا سارا پیسہ ایک دم نکالنے کی وجہ سے مزید لڑکھڑا گیا، لیکن اس سے بھی زیادہ تشویش کی بات یہ تھی کہ احمد بھائی اپنی روش بدلنے پر تیار نہ تھے۔ شادی کے بعد بھی ان کی شاہ خرچیوں کا سلسلہ جاری تھا۔ حوریہ بھابی کی شاپنگ کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، آئے دن کی ہوٹلنگ، اور پھر خوشخبری ملنے کے بعد بچے کی آمد کی پیشگی تیاریاں۔ حوریہ بھابی کے امید سے ہونے پر امی کم خوش نہ تھیں، لیکن دونوں میاں بیوی جس انداز میں پیسہ لٹا رہے تھے وہ کرنے کے سوا کچھ نہ کر سکیں۔ شروع میں بچہ بہت تیزی سے بڑھتا ہے بیٹے، یہ جو تم نے 0 سائز کے کپڑوں کا ڈھیر اکٹھا کر لیا ہے، 15-20 دن بعد یہ سائز چھوٹا ہو جائے گا، بہت سے کپڑے تو پہنانے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ وہ دبی آواز میں سمجھانے کی کوشش کرتی تو بہو کا موڈ آف ہو جاتا، اور بیوی کے آف موڈ کی وجہ جان کر بیٹا ماں پر خفا ہونے لگتا۔ آخر انہوں نے ان کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دیا۔ اینی آپی میکے آئیں تو ان کے فرمائشی پروگرام بھی ساتھ ہوتے، لیکن اب احمد بھائی کی کمان حوریہ بھابی کے ہاتھ میں تھی۔ انہیں کفایت شعری کے سب درس اس وقت ہی یاد آتے جب ان کی ذات کے علاوہ گھر کے کسی اور فرد پر پیسہ خرچ کرنے کا امکان ہوتا۔ نور العین نے اپنی ضرورتیں بنا کہے گھٹا لی تھیں، اسے تو پڑھائی کے لیے خرچہ مانگتے ہوئے بھی بہت عجیب سی شرمندگی آن گھیرتی۔ میری سب سے سمجھدار اور سوبر اولاد ہو تم، اللہ تمہارے دامن میں ڈھیروں خوشیاں ڈالے۔ امی کے لبوں پر اس کے لیے دعائیں جاری رہتیں۔ نیکسٹ جو ہے نا، ٹھیک ہے، وہ آئے گا کل انشاءاللہ، نیکسٹ پارٹ، اور مجھے لگتا ہے شاید وہ لاسٹ پارٹ ہو، ٹھیک ہے۔ بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے، یعنی بہت ٹوسٹ اینڈ ٹرنز والی سٹوری ہے، تو مزید آگے کہانی سننے کے لیے جڑے رہیں میرے ساتھ۔ اللہ حافظ۔